किता कहते हैं टुकड़े टुकड़े करना, कुल सब के सब को, तीनों को अलग सांस में पढ़ना, किन तीनों को, तावुज, तस्मिया, सूरत। नजरें यहाँ पे होनी चाहिए। जब आप ये वाली हेडिंग मेरे से सीख रहे हैं तो नजरें आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम कर रहे थे तजवीद कोर्स इन 180 डेज चैलेंज, जिसमें आज हमारे पास है डे 5। आज की क्लास में सूरह बकरा तिलावत के सेक्शन में से आयत नंबर 51 से हम पढ़ेंगे और कवायद के सेक्शन में से इब्तिदा की इक़साम जो है हम टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि हमारे पास कह लें कुछ पिछले टॉपिक्स थे, आई थिंक डे 4 में हमने वो टॉपिक स्टार्ट किया था अल इस्ताज़ा व बस्मला, जिसमें हमने अल इस्ताज़ा क्यों पढ़ी जाती है, फिर उसकी दलील देखी, फिर उसके आदाब देखे और साथ ही साथ हमने कह लें कि जो बस्मला थी उसके भी उसकी दलील देखी, फिर कह लें कि साथ में कुछ एक दो शराइत थी सूरह तौबा को लेके, वो चीज़ें हमने क्लियर की। अल इस्ताज़ा किसको कहते हैं? तावुज़ को। और बस्मला किसको कहते हैं? तस्मिया को। ठीक है, अरबिक में भी मैंने यहाँ पे नेम शो कर दिए हैं। अब इसी टॉपिक को मज़ीद कह लें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसको कहा जाता है इब्तिदा की इक़साम। ये है जी हमारे पास इब्तिदा की इक़साम। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये टॉपिक समझाती जाऊंगी, वैसे वैसे कह लें कि चीज़ें जो हैं और जो कह लें कि इसकी जो टर्म है ये डीकोड होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हेडिंग को समझ लीजिए। इब्तिदा की इक़साम है हमारे पास ताउज़ व तस्मिया के एतबार से। मैं यहाँ पे अल इस्ताज़ा और बस्मला भी लिख सकती थी, लेकिन एक दफ़ा मैंने ये बात समझा दी कि अल इस्ताज़ा और बस्मला जो है ये तावुज़ और तस्मिया का अरबिक में नेम है, दैट्स इट। क्योंकि जो हमारे कान है ना वो तावुज़ और तस्मिया को सुनने के ज़्यादा आदी हैं। ठीक है, तो मैं चाहे ये वाली टर्म यूज़ करूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि चाहे मैं पिछली टर्म यूज़ करूँ, बात एक ही है। एक दफ़ा आप लोगों को बात जो है वो क्लियर हो चुकी। अब कह लें आसान लफ्ज़ों की तरफ आ जाइए। तो इब्तिदा की जो इक़साम है वो तावुज़ व तस्मिया के एतबार से हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 आप लोगों के सामने यहाँ पे इक़साम जो है वो मौजूद है। सबसे पहले जो आप लोगों के सामने जो 3 रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं इनको समझ लीजिए। मैं एक एक जो है ना, मतलब एक रेक्टेंगल समझाऊंगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह हम कह लें कि इसको समझेंगे। सबसे पहले है जी इब्तिदा तिलावत, इब्तिदाए सूरा। अगर मैं तिलावत करने लगी हूँ, कुरान की तिलावत करने लगी हूँ, तो आया तावुज़ और तस्मिया को कैसे पढ़ा जाएगा? ठीक है, इसको मजीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी हमें कहती है कि अगर मैं तिलावत करने जा रही हूँ और इब्तिदा की है मैंने तिलावत की और सूरत की भी मैंने इब्तिदा की है, तो हुक्म ये है कि आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरत इस तरीके से कह लें तरतीब वाइज पढ़ी जाएंगी। तावुज़ प्लस तस्मिया प्लस सूरा। अब एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कैसे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, ये कब है? ये सूरत कब पेश आएगी, ये हुक्म कब आएगा? जब कह लें कि इब्तिदा है तिलावत की और इब्तिदा है सूरत की। ये आप लोगों के सामने मैंने सूरह फातिहा खोल दी है। अब कह लें कि मेरी जी क्लास है और मैं क्लास के बिल्कुल शुरू वाले दिन, पहले दिन डे 1 पे मैं कह लें कि सूरत जो फातिहा है उसका आगाज़ करने जा रही हूँ और मैं तिलावत का भी आगाज़ करने लगी हूँ, तो मेरे पास हुक्म क्या आएगा? तावुज़, तस्मिया और फिर मैं जो है वो पहली आयत पढ़ूंगी। ये है जी हमारे पास किस्म नंबर पहली।
فرسٹ قسم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی نمبر 2 پہ ابتدا ہے تلاوت کا، یعنی کہ میں تو تلاوت کا ابتدا کرنے جا رہی ہوں لیکن سورت کا درمیان ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں کسی بھی ٹیچر کے ساتھ پڑھ رہی تھی، انہوں نے مجھے کہہ لیں کہ سورہ فاتحہ پہلے دن جو ہے وہ 4 آیتیں پڑھا دی، یہ 3 آیتیں پڑھا دی. ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں تک لیسن کیا. اب اگلے دن جب باجی نے مجھے لیسن دیا تو آیت نمبر 5 سے دے دیا. تو اب جب سنانے کی باری آئی میری، تو میری تلاوت کا تو آغاز ہے لیکن سورت کا تو درمیان ہے نا. آیت نمبر یہاں پہ 4 ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. سورت کا تو میرے پاس درمیان ہے، تو یہ تب شرط جو ہے وہ لاگو ہوگی. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اگر سورت کا درمیان ہو اور شروع ہے جی ابتدا، تلاوت کی جو ابتدا ہے، تو تعوذ لازمی پڑھا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ اختیاری ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں، آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، آپ کو اس پہ اختیار ہے، پلس سورت. ٹھیک ہے. اب میں نے ساتھ ایگزامپل مینشن کر دیا ہے کہ بجائے اس کے آپ بار بار قرآن پاک اوپن کریں اور آپ کہیں پتہ نہیں کیا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، پھر اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. ساتھ ہی آپ لوگوں کے آسانی کے لیے کہہ لیں کہ میں نے آیت یا جو مثال ہے وہ یہاں پہ مینشن کر دی ہے. تو میں کیسے پڑھوں گی اس کو؟ میرے پاس چونکہ مجھے بسم اللہ اختیاری کا حکم آ گیا، میں اختیار کروں میں اختیار نہ کروں یہ میری مرضی ہے. تو میرے پاس 2 صورتحال آ جائیں گی. میں کیسے پڑھوں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آیت کو میں نے مکمل کر دیا. اب میں دوسری صورت اختیار کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کلیئر ہو گئی بات؟ چونکہ تسمیہ کا مجھے اختیار تھا، پہلے والے طریقے میں نے تسمیہ پڑھی ہے، دوسرے والے میں نے تسمیہ نہیں پڑھی. قرآن سے بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے. یہاں سے میرا اگر لیسن ہے تو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد، مطلب میں آیت نمبر 4 سے پہلے صرف تعوذ بھی پڑھوں گی تو یہ صورت غلط نہیں ہے. بعض دفعہ ہمیں چونکہ علم نہیں ہوتا، اس بیس پہ ہم نہ کوئی اگر اس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر آبجیکشن لگا رہے تھے، او ہو اس نے تو کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی تسمیہ پڑھنا جو تھا وہ یہاں پہ ضروری تھا، اس نے تو جی صرف اعوذ باللہ پڑھ دیا ہے، یہ تو بہت غلط طریقے سے اپنا لیسن پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کہہ لیں کہ جب آپ علم سیکھتے ہیں تو بہت ساری جو مت ہے نا ان سے ہم باہر آ جاتے ہیں الحمدللہ. نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورت نمبر 3. ابتدا ہے سورت کا اور درمیان ہے تلاوت کا. اس کو ذرا سمجھ لیں گے، میتھمیٹیکلی ایک چیز ہے، آسانی ہو جائے گی. ابتدا ہے سورت کی اور درمیان ہے تلاوت کا. میں یہاں سے آپ کو سمجھاتی ہوں قرآن سے پہلے. اب درمیان ہے تلاوت کا، یعنی کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتی والا ضالین پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہہ لیں کہ میں اگلی سورت پہ چلی گئی. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایک سورت میں پڑھی تھی، یعنی کہ پچھلی سورت میں دوبارہ بات ریپیٹ کرتی چلوں. سورہ فاتحہ میں نے پڑھی میں نے مکمل کی والا ضالین تک، اور میں اگلی سورت پہ چلی گئی. جس طرح سورہ بقرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. تو کیا رول ہے؟ رول یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیے ابتدا ہے سورت کی، یعنی کہ یہ سورت کی تو ابتدا ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی، لیکن تلاوت کا درمیان ہے. تلاوت تو میں پیچھے سے کرتی چلی آ رہی ہوں سورہ فاتحہ سے. ٹھیک ہو گیا. ہیڈنگ اس کی یہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے پچھلی آیت پلس تسمیہ لازمی اور اگلی آیت. ٹھیک ہے. کیسے؟ اگر میں نے پڑھا وَلَا الضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ جو پچھلی سورت کی میرے پاس کہہ لیں کہ آیت تھی سورہ فاتحہ کی لاسٹ آیت وَلَا-الضَّالِينَ میں نے پڑھی، اور اس کے بعد جب میں اگلی سورہ پہ گئی ہوں تو کہہ لیں صرف میں نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر اگلی آیت شروع کر دینی ہے. یہاں پہ تعوذ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تسمیہ لازمی ہے، تعوذ ضروری نہیں ہے، مطلب پڑھنا ہی نہیں ہے. ضروری کا تو لفظ ہی نکال دیں، اختیاری تو ہے ہی نہیں، آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، صرف تسمیہ پڑھنی ہے اور وہ لازمی ہے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں نا، جیسے
نماز میں بڑی بیسٹ اگزامپل ابھی میرے مائنڈ میں آئی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ چونکہ تلاوت ابھی شروع کرنی ہے، تو اگر تلاوت ابھی شروع کرنی ہے، ابتدائے تلاوت ہے، ابتدائے سورہ ہے، تو میں کیا پڑھوں گی نماز میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ فاتحہ پڑھوں گی۔ پھر جب میں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے نماز میں، تو پھر وہی بات ہے کہ میرا ابتدا تو سورت کی ہو رہی ہے سورہ اخلاص کی، لیکن درمیان تلاوت ہے، پیچھے سے تلاوت کرتی چلی آ رہی ہوں سورہ فاتحہ سے، تو میں پھر کیا پڑھوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ ٹھیک ہے، تو میں نے سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 پڑھ دی، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ بڑی مزے کی اگزامپل جو میں نے نماز سے آپ لوگوں کو سکھا دی ہے، یہ بڑے مزے کی ابھی میرے مائنڈ میں آئی ہے۔ تو اس طریقے سے کہہ لیں پچھلی آیت اگر آپ مکمل کرے ہیں تو پھر اگلی صورت پہ جانے سے پہلے جسٹ تسمیہ لازمی ہے۔ چلیں جی، اب آپ نے یہ 3 کلاسیفیکیشنز جو ہیں یہ سمجھ لی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کہہ لیں کہ ہر انسان کے لیے جاننا جو تھی وہ ضروری تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ چلے ہم نے اتنا تو جان لیا، اب مزید جو میں کلاسیفیکیشن آپ لوگوں کو باری باری ان کی پڑھانے جا رہی ہوں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ تو کہہ لیں کہ بالکل بگنرز لیول کی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے سمجھ لی ہیں۔ اب کہہ لیں کہ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورہ، ابتدائے تلاوت، درمیانے سورہ، ابتدائے سورہ، درمیانے تلاوت، ان کی کہہ لیں مزید ڈیٹیلنگ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چلیں جی، نیکسٹ چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ اسی کو میں نے اسی طرح موو کر کے یہاں پہ میں لے آئی ہوں۔ تو ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورہ ہے ہمارے پاس، جس میں ہم نے یہ چیز پڑھی کہ تعوذ، تسمیہ اور سورہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تینوں اسی سیکوینس سے آئیں گی۔ یہ جو پلس کا آپ لوگوں کو نشان نظر آ رہا ہے، یہ سیکوینس کے لیے میں نے لگایا، تعوذ پلس تسمیہ پلس سورہ۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب چلیے جی، میری سورت کا ابتدا ہے، میری تلاوت کا ابتدا ہے۔ پہلا یہ والا جو پوائنٹ ہے، اس کو میں مزید ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ اسی کی مزید کہہ لیں ڈیٹیلنگ پڑھیں گے، پھر نیکسٹ کلاس میں اس کی ہم ڈیٹیلنگ پڑھیں گے، اس سے نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی ڈیٹیلنگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے پہلی جو ابتدا کی قسم ہے اس کی ڈیٹیلنگ پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہے قطع کل، ٹھیک ہے۔ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورہ میں قطع کل کا کیا مطلب ہے؟ قطع کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کل سب کے سب کو، تینوں کو الگ سانس میں پڑھنا۔ کن تینوں کو؟ تعوذ، تسمیہ، سورت۔ نظریں یہاں پہ ہونی چاہیے، جب آپ یہ والی ہیڈنگ میرے سے سیکھ رہے ہیں تو نظریں آپ کی یہاں پہ ہونی چاہیے۔ بات کیا ہو رہی تھی کہ تینوں کو الگ سانس میں پڑھنا جائز ہے، جائز کو بھی سمجھ لیے ساتھ ہی۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے سانس توڑ دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے سانس توڑ دی، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ درست ہے، اس کو کہتے ہیں قطع کل، قطع الگ الگ کرنا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیے وصل کل۔ وصل کہتے ہیں ملانا، وصال سے یہ ورڈ نکلا ہے۔ تینوں کو ایک سانس میں پڑھنا، میں نے کیا کہا تھا؟ نظریں یہاں ہونی چاہیے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کے باجی نے کہا تھا نظریں یہاں ہونی چاہیے، آپ یہاں دیکھیں نا، نہیں، دونوں سائڈ پہ نظریں رکھیں۔ تینوں کو کہہ لیں کہ ایک سانس میں پڑھنا۔ اب تینوں کو ایک سانس میں کیسے پڑھیں گے؟ چلے میں قرآن پاک سے آپ کو اگزامپل دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل اگر یہاں پہ اعوذ باللہ اوپر مینشن ہوتی، یا میں ابھی امیجن کر لیں یہاں پہ لکھی نہیں ہوئی، اب تینوں کو ہم ایک سانس میں پڑھیں گے، کیسے؟ سیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ زیریں ساری پڑھی ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ میں نے وصل کرنا تھا تو زیریں ڈراپ نہیں ہوں گی۔ چلے جی، اب میں نے تینوں کو ایک سانس میں پڑھا، یعنی کہ میں نے وصل کل کیا، تینوں کو ایک سانس میں پڑھا، یہ بھی طریقہ جائز ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ نیکسٹ آ جائیے۔ نیکسٹ ہے وصل کرنا ہے میں نے تسمیہ کا سورت کے ساتھ، تسمیہ بس سورہ، اس کی پروننسیشن سیکھ لیجئے، وصل تسمیہ بس سورہ۔ تعوذ میں ایک سانس میں پڑھوں گی، تسمیہ اور سورت کو میں ایک سانس میں پڑھوں گی ملا کے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی طریقہ جائز ہے۔ اب میں قرآن پاک پہ آپ لوگوں کو لے چلتی ہوں، وہاں سے سکھاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس میں نے توڑ دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، زیر میں نے پڑھی ہے کیونکہ میں نے وصل کرنا تھا، اور بسم اللہ کو اور سورت کی پہلی آیت کو میں نے ایک سانس میں پڑھا ملا کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصل کیا میں نے تسمیہ کا بس سورہ، تسمیہ بس سورہ، تسمیہ کو سورت کے ساتھ میں نے ملایا۔
ہیڈنگز کے نیم بھی آپ لوگوں کو میں یاد کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں. جیسے آپ ہیڈنگ یاد کریں گے اندر کا مٹیریل ویسا ہی ہوگا. ہیڈنگ نہیں یاد کریں گے تو آپ کو اندر کی ڈیفینیشن کا پھر رٹا لگانا پڑے گا. آگے آ جائیے. وصل تعوض تسمیہ. وصل کس کا کرنا ہے؟ تعوض اور تسمیہ کو ملا کر ایک سانس میں پڑھنا ہے اور سورت کو الگ سانس میں پڑھنا ہے. چلے جی پڑھ کے آتے ہیں. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سانس میں پڑھے تعوذ تسمیہ, سانس میں نے توڑ دیا. الحمدللہ رب العالمین. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ لے جی, یہ بھی صورت جائز ہے. یہ میں نے صورتیں کیوں پڑھائی ہیں؟ بعض دفعہ جب آپ ڈیفرنٹ قاریوں کی قرات سنتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ کوسچن لازمی آتا ہوگا کہ یہاں پہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور آیت ایک سانس میں کیسے پڑھی جا رہی ہے, وصل کیسے ہو سکتا ہے؟ یا کسی قاری کو آپ نے یہ سنا ہو کہ تعوذ وہ ایک سانس میں پڑھا ہے, تسمیہ صورت ایک سانس میں پڑھا, یا تعوذ تسمیہ کو ملا دیا صورت کو الگ کر دیا. تو بجائے اس کے کہ ہم فرقوں میں ڈیوائیڈ کر دیں کہ یہ تو فلاں فرقے کے لوگ ہیں اس وجہ سے یہ ایسے پڑھتے ہیں, ہم تو ایسے نہیں پڑھتے, ہم نے اپنی باجیوں سے یا اپنے مدرسوں میں ایسے نہیں سیکھا, تو یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے. یہ بات ہوتی ہے علم کی. جتنا زیادہ آپ اپنے علم کو وسیع کرتے ہیں, جتنا زیادہ کہہ لیں کہ آپ اپنے علم کو انہینس کرتے ہیں, آپ اتنی چیزیں سیکھتے ہیں. جب آپ, میں نے آپ سے بھی بات کہی نا کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہاں تک رہنے دیتی کہ جی ابتدائی تلاوت ابتدائی سورہ سیکھ لیں, تو بات تو یہیں پر بھی مکمل ہو رہی تھی. لیکن آپ لوگوں کے مائنڈ کو مزید کھولنا یہاں پہ کیوں درکار تھا کہ بجائے اس کے کہ کم علمی کی وجہ سے ہم سامنے والے پہ ایلیگیشنز لگا دیں, سامنے والے پہ آبجیکشن لگا دیں کہ جی فلاں فرقے والے ایسے پڑھتے ہیں, تو اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے علم کو انہینس کریں اور کہہ لیں کہ پرو لیول پہ جا کے اپنا علم سیکھیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنے علم کو کہہ لیں کہ بگنر لیول پہ ہی رکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو آج کہہ لیں کہ ابتدا کے جو اقسام ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں, اس کو بھی انٹروڈیوس کروایا ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس 4 صورتیں, قطع کل, وصل کل, وصل تسمیہ بالسورہ, وصل تعوذ تسمیہ. اب یہاں پہ تسمیہ اور تعوذ کا میں نے ورڈ یوز کیا کیونکہ الاستعاذہ بالبسملہ اس کو ذرا آپ کہہ لیں کہ آپ لوگوں کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا, تو میں نے اس لیے آسان لفظ یہاں پہ استعمال کر لیے. اب جب آپ لوگ مجھے کلاس میں یہ لیسن سنائیں گے تو میں صرف ایک بات بولوں گی, کیونکہ یہ اورل ٹیسٹ میں آتا ہے, یہ ریٹن میں تھیوری تو اس کی ریٹن پیپر میں آئے گی, لیکن جب آپ کہہ لیں کہ کلاس کی بات ہوگی تو کلاس میں یہ ٹاپک کیسے سنا جائے گا کہ میں کہیں سے بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی صورت کا سٹارٹ بتاؤں گی, کیونکہ صورت کا سٹارٹ ہی ہے نا. جیسے فار ایگزامپل ابتدائی تلاوت ابتدائی سورہ, صورت کا سٹارٹ لینا تلاوت کا سٹارٹ, تو میں آپ کو کہوں گی مجھے یہاں پہ وصل کل کر کے دکھائیں, پھر میں کہوں گی وصل تعوذ تسمیہ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اورل میں اس طریقے سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا, ریٹن میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ تھیوری آپ لوگوں نے لکھنی ہوگی, وہ خیر میں آپ لوگوں کو پیپر کی تیاری کے ٹائم اس کو سکھا دوں گی. چلیں جی, آج اتنا ہی تھا. کل کی کلاس میں یہ والی ہم کہہ لیں کہ کلاسیفیکیشن پڑھیں گے, 2 نمبر والی, پھر 3rd نمبر والی. کیوں میں نے ان کو الگ کلاسز میں رکھا, ایک کلاس میں نے سارا کیوں نہیں پڑھا دیا, تاکہ مکس نہ ہو جائے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہو جاتا ہے مکس ہونے کا. ہوپ سو کہ آج کا ٹاپک کلیئر ہو چکا ہوگا. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے, کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے سامنے ہے, کمنٹ جلدی سے آپ لوگوں نے کر دینا ہے کہ باجی آج سمجھ نہیں آئی, آج تو آپ نے بڑا مشکل سا ہمیں پڑھا دیا. یا کچھ لوگ یہ کمنٹ کریں گے کہ آج تو آپ نے بہت آسان ٹاپک پڑھایا ہے اور کہہ لیں کہ علم سے بھرپور تھا. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے اس میں قرآن کے سیکشن پہ. آئی تھنک آیت نمبر 51 سے ہم نے پڑھنا ہے. جی بالکل, غالباً آیت نمبر 51 سے ہی ہم نے پڑھنا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. یہاں پہ غنہ ایک جگہ, دوسری جگہ, تیسری جگہ, ایک وقف میں نے یہاں پہ لیا ہے, ایک وقف میں نے یہاں پہ لیا ہے. اب وقف کی صورت میں یہ تائے مربوطہ کے دونوں نقطے, دونوں زبریں ڈراپ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو 2 زبر کے چیپٹر میں سکھاؤں گی. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. یہاں تک وقف کیجئے اور یہاں پہ غننے کا جو ہے وہ ایک دفعہ نشان لگا لیں، پھر میں نیکسٹ سٹارٹ کرتی ہوں. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یہاں پہ غنہ ہے، نشان لگا لیجئے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے وقف کیوں لیے ہیں؟ کیونکہ کمبینیشن مشکل ہے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ٹھیک ہے، یہ کمبینیشن جو ہے مشکل ہے، اس وجہ سے میں نے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ آپ لوگوں کو چنک سکھائے ہیں تاکہ اچھے سے جو ہے وہ کہنے کے سمجھ آ جائے، یا کہنے کی چیز پختہ ہو جائے، تاکہ اچھے سے جو ہے وہ بات پختہ ہو جائے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 56 میں. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. میں نے یہاں پہ وقف کیے ہیں، اگر میں وقف نہ کروں وصل کروں تو یہاں پہ غننے آئیں گے، ٹھیک ہے. رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، ٹھیک ہے، یہ سارے غننے آئیں گے، لیکن میں نے یہاں پہ وقف لیے ہیں تاکہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے جو چنکس ہیں وہ سیکھ سکیں. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 59. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. چلیں جی آیت نمبر 65 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے. ہوپ سو کہ ایک ایک چیز کی آپ لوگوں کو کلیئرٹی ہو چکی ہو. ابھی وقفات کا جن کو نہیں سمجھ آ رہا، جو بالکل نیو ہے، وہ تھوڑا سا بس ویٹ کر لیں. قاعدہ جیسے سٹارٹ ہوگا وقفات بھی آپ لوگوں کو سکھا دیے جائیں گے. چلیں جی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.